बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इमरान खान साहब के मुखालिफिन शशो पंज का शिकार, परेशान, इज़्तिराब में मुब्तला, या आखिर हो क्या रहा है, पस पर्दा क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुज़ाकरात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात का कह रही है और हम भाग रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे है। और एक वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मुज़ाकरात का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब आखिर क्या हुआ, क्या वजह बनी? तो ये सिचुएशन है। और इमरान खान साहब को गैर मशरूत तौर पर रिहाई की पेशकश कर दी गई है। इमरान खान साहब को गैर मशरूत तौर पर रिहाई की पेशकश कर दी गई है और इसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्म करना है, आगाह करना है। तो बहरहाल चलते हैं एक से बढ़कर एक खबर की तरफ। सूरत हाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि अयाज सादिक साहब जिन्होंने बड़े जोश जज्बे के साथ मुज़ाकरात का डोर डाला और उन्होंने बहुत माहौल बनाया, इरफान सिद्दीकी साहब ने बहुत माहौल बनाया और उन्होंने कहा कि देखें मैं तो चाहता ही ये हूँ कि मफाहमत होनी चाहिए, मैं तो मफाहमत पसंद आदमी हूँ। फिर अपोजिशन ने बार बार मुझे कहा, पीटीआई ने कहा, तो मैंने कमेटी बना दी और उसके बाद बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया अयाज सादिक साहब ने। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसके पीछे हर किसी का कुछ ना थोड़ा थोड़ा मफाद छुपा हुआ है और वो मफाद ये है कि इनको एक वक्त आया कि इनको एक थोड़ा सा उम्मीद की रमक पैदा हुई कि इन हाउस तब्दीली होने जा रही है और मिलिट्री लीडरशिप और स्टैब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है कि ये सारा कुछ जो इस वक्त नफरत हम भुगत रहे हैं और हमारी और आवाम के दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, वो इमरान खान साहब से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये जो चेहरे हमने ला के बिठाए हुए हैं खासतौर पर जाति उम्र से मुतालिक, इन चेहरों को जरा हम हटा दें तो हो सकता है आवाम का गुस्सा कम हो जाए। तो इन हाउस तब्दीली की बात की गई। जब इन हाउस तब्दीली की बात की गई तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश किया कि मुझसे बेहतर और कौन हो सकता है और मैं तो हूं भी फॉर्म 47 का और मैं इंतहाई ताबेदारी करूंगा आप सबकी। और क्योंकि फॉर्म 47 आपके पास है, मेरा फॉर्म 45 की हकीकत आप जानते हैं, लिहाजा उन्होंने भी पीछे वो जैसे चूहा बोरी कुतरता है, इन्होंने भी पीछे से कुतरना शुरू कर दिया। और उसके बाद अगला जो है आसिन इकबाल साहब थे, वो संजीदा उम्मीदवार। उन्होंने कहा मैं माहिर मईशत और मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और बहुत ज़बरदस्त और मैं प्लानिंग करता हूँ। और फिर उन्होंने 2035 का विजन भी दे दिया कि मैं संजीदा उम्मीदवार हूँ, मुझे होना चाहिए। अब अयाज सादिक साहब वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम मुझे करना चाहिए, मैं अपने आप को पेश करता हूं बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पे। और उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लिहाजा इनकी हमदर्दियां हासिल की जाएं और इमरान खान साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं, लिहाजा मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं। लिहाजा अयाज सादिक साहब ने फिर ये रास्ता बनाने की कोशिश की और मुज़ाकरात के मामलात में उन्होंने अपनी खदमात पेश कर दी और इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हो गया। अब मुज़ाकरात में एक नशिस्त हुई है, सिर्फ पहली नशिस्त तो वो एमी तारुफी थी, चाय शाय पी और गपशप लगाए, खत्म हो गया, कोरम ही पूरा नहीं था। एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में एक वादा फरमाया गया मुलाकात करने का, वो अभी तक मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। अब अयाज सादिक साहब जो हैं वो जो हैं वो कहते हैं कि जी मुझे मेरे साथ तो कोई राब्ता ही नहीं कर रहा और मैं कैसे मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाऊं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं और मेरा क्या काम कि मैं मुलाकातें करवाऊं, ये तो हुकूमत का काम है इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाना। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत तेज़ है। उसने कहा अच्छा, ये सारे अपनी अपनी जगह पे अपने आप को उम्मीदवार पेश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और अपना अपना खेल खेल रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चले, ये बहुत मुज़ाकरात का मुतालबा करते थे, उन्होंने भी उनको इनकी औकात याद दिला दी। और इस वक्त अडयाला चौकी, पुलिस चौकी का जो एएसआई है, वो भी इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरी हुक्मरान इत्तेहाद, पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, सब के सब वो एक एएसआई बात मानने के लिए तैयार नहीं। और उससे कहा गया कि ये पांच सात लोग हैं, 7 रहनुमा जो मुज़ाकराती कमेटी शामिल हैं, इनको आपने आगे नहीं जाने देना। बेशक आपको वजीर आजम कहें या फिर आपको जनाब मरीम साहिबा कहें, कोई भी कहे, आपने इनको आगे नहीं जाने देना।
باقی سب ٹریفک چل رہی ہے اڈیالہ جیل کی طرف، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہو رہی تو کس کی نہیں ہو رہی؟ مذاکراتی کمیٹی کی۔ ان میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، نو گو ایریا ان کے لیے، وہ نہیں جا سکتے، اسد کیسے صاحب نہیں جا سکتے، سینیٹر راجہ عباس صاحب نہیں جا سکتے، عمر ایوب صاحب نہیں جا سکتے، حامد خان صاحب نہیں جا سکتے، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں جا سکتے، شبلی فراز صاحب نہیں جا سکتے، یہ لوگ نہیں جا سکتے اس میٹنگ میں۔ علی ظفر صاحب، بس علی ظفر یہ نہیں جا سکتے، تو ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ باقی سب جا رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی جیل سے بیٹھ کے کہہ دیا کہ تمہاری اوقات یہ ہے اور واقعتاً تم اردلی ہی ہو۔ اب اردلی جو ہے اس پہ بہت غصہ آیا۔ اردلی حالانکہ ثابت ہو گیا کہ وہ اردلی ہیں، وہ خدمت گزار ہیں، ان کا کام بوٹ پالش کرنا ہے، کپڑے استری کرنا ہے، اور صاحب کو تیار شیار کرنا ہے، صاحب کی خوشامد کرنی ہے، صاحب کو کھانا پلانا ہے، صاحب کے آرام کا خیال رکھنا ہے، اور صاحب کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں۔ اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جب ایاز صادق صاحب نے کہا تو اس کا جواب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بالکل ٹھوک بجا کے دے دیا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ جناب آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان صاحب ہیں، انہوں نے ایاز صادق صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن فون نہیں اٹینڈ ہو سکا اور رابطہ نہیں ہو سکا، لہٰذا انہوں نے اسپیکر کے نمبر پہ میسج چھوڑا کہ جناب میسج یہ چھوڑا ہے کہ ہم 12 اور 13 جنوری کو تیار ہیں مذاکرات کے لیے، پی ٹی آئی کی ٹیم، یعنی کہ کل اور پرسوں، اتوار کا دن اور منڈے کا دن ہم تیار ہیں 12-13 جنوری کو، اور مذاکراتی کمیٹی کا تیسرا اجلاس بلائیں۔ بے شک ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم تیار ہیں۔ اور مذاکراتی جو کمیٹیوں کی دوسری میٹنگ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا یہ ہوئی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہماری آزادانہ ماحول میں اور طویل نشست کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہم ان سے یہ جو اپنا ڈسکس کر سکیں اور ان سے اپروول لے سکیں، لیکن ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور ایاز صادق صاحب نے پوری قوم کو یہ کمٹمنٹ دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کمٹمنٹ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ پوری قوم کو آگاہ کر دیں کہ حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور وہ ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکتی، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے مہمان نہیں ہیں، اڈیالہ جیل میں ان کا حکم نہیں چلتا، اور عمران خان صاحب سزا یافتہ قیدی بھی نہیں ہیں، وہ انڈر ٹرائل ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں مجرم کے طور پہ نہیں ہیں، ملزم کے طور پہ، انڈر ٹرائل قیدی کے، اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اور وہ انڈر ٹرائل قیدی کے، اور انڈر ٹرائل جو قیدی ہوتا ہے اس کے حقوق اس مجرم سے جو سزا یافتہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہ آزادانہ ماحول میں وہاں پہ رہ سکتا ہے، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ملاقاتیں کر سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو وہ سٹیٹس نہیں دیا جا رہا، اس کے باوجود کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ سپیریئر کلاس کے قیدی ہیں۔ عمران خان صاحب انڈر ٹرائل سپیریئر کلاس کے قیدی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا استحقاق بھی یہ ہے، لیکن وہ استحقاق بھی نہیں دیا جا رہا، جیل مینول پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جیل مینول کے مطابق ملاقات ہوگی، وہ کہتے ہیں جیل مینول پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا، لہٰذا مذاکرات کی جو کمیٹی کی تیسری میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، اور پھر آخری انہوں نے بتا دیا کہ تیسرا جو اجلاس ہوگا ہمارا، اس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے بارے میں اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا گیا تو مذاکرات ختم شد، معطل کر دیے جائیں گے مذاکرات کا عمل، اور پھر ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہماری صورتحال، اور ہم تحریری جو ہے وہ معاہدہ بھی، تحریری طور پہ مطالبات بھی ہم سبمٹ کروا دیں گے۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہو گئی ہے جی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی۔ اس کے بعد اسپیکر، سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی جواب دے دیا، اور انہوں نے بھی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف پاکستان کی خاطر، آئین کی خاطر، بنیادی انسانی حقوق کی خاطر، جمہوریت کی خاطر یہ مذاکرات کا کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں، ادروائز ہمارے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں ایسا تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا
اور یحییٰ خان نے شیخ مجیب کے ساتھ کیا تھا، یحییٰ خان میں جو مشرقی پاکستان میں کیا وہی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ جو 71 میں ہوا تھا. لہذا اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم حقیقی طور پہ اپنے کام کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب چیز دوسری طرف. اب کیا ہے معاملہ؟ ان ساری صورتحال میں جو ہے ایک اور چور پکڑے گئے ہیں اور وہ ہیں قاضی صاحب. قاضی صاحب کے سیکرٹری جو ہیں وہ انہوں نے راز فاش کر دیے ہیں کہ بلے کا نشان کیسے چھینا گیا اور کیسے ڈسکشن ہوئی چیمبر میں اور کس طریقے سے ہوئی. اور وہ انہوں نے اپنا حقیقت میں وہ اقبال جرم ہے اور سلطانی گواہ جسے کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ، تو وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب اور انہوں نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا اور آنے والے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں وہ مزید کچھ ارشاد فرمائیں گے اور یہ پہلا ایک ٹریلر ہے، ایک چھوٹا سا ٹیزر جسے کہتے ہیں وہ ہے جو ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے، فلم شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹریلر چلایا جاتا ہے، یہ وہ ہے. تو قاضی صاحب کے بارے میں ابھی بہت سارے راز فاش ہونے ہیں کہ قائد اعظم ہاسپٹل میں جب ان کو کورونا ہوا تو ان کی ملاقات جنرل باجوہ سے ہوئی یا ان کے کسی نمائندے سے ہوئی. جنرل باجوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کس کس رشتہ دار کے ساتھ رابطے میں تھے اور کیا پیغام پہنچایا گیا اور کیا گفتگو ہوئی وہ بھی ابھی آنا ہے. اور یہ جو سازشوں کے تانے بانے جو ہیں جو اس وقت پاکستان کرائسس میں ہے اس میں ان کا کتنا رول ہے یہ آنا ہے. اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا کہ میں اب عالمی ٹریبیونلز میں لے کے جاؤں اپنے معاملات. 9 مئی کا معاملہ بھی اور 26 نومبر کا بھی. 9 مئی کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جھوٹا آپریشن کیا گیا، اس کو یوٹیلائز کیا گیا اور بدترین قسم کی فاشسٹ جو ہے رجیم آئی اور انہوں نے ہمارے خلاف یہ سب کچھ کیا. لہٰذا ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے، اپنی پارٹی کو بھی کہہ دیا اور خاص طور پہ ڈائسپورا جو کہ بیرون ملک اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں لائک مائنڈڈ، ان کو کہا ہے کہ جناب اس کے لیے آپ تیاری کریں کیونکہ ہمیں یہ جوڈیشل کمیشن نہیں دے رہے پاکستان کے اندر اور اگر ہمیں نہیں دے رہے تو پھر ہم انٹرنیشنل لا کی طرف، انٹرنیشنل کورٹ کی طرف اور انٹرنیشنل ٹریبیونل کی طرف جائیں گے. یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا ہے جی معاملہ. تو اس کے بعد اگلی خبر جو ہے سچویشن یہ ہے کہ ابھی معاملات جو ہیں آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اب آتے ہیں جی اصل خبر کی طرف. جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کو پیشکش کی گئی ہے اور یہ کی گئی ہے جی آپ غیر مشروط طور پہ ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں اور خدا کے لیے آپ ہماری بات مان لیں اور یہاں سے آپ نکلیں. ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے اور ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ بھی نہیں کریں گے. آپ فری سٹیزن کے طور پہ ہوں گے، بس آپ یہاں سے چلے جائیں. یہ عمران خان صاحب کو پیشکش کر دی گئی ہے اور اس پیشکش کا اعلان جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے اور کھلے عام کہا جا رہا ہے بس آپ ہمیں اتنی گارنٹی دے دیں کہ ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں، کہ ذمہ دار کوئی اور ہے اور ہمارا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں جی یہ ساری باتیں رانا ثناء اللہ صاحب کریں، باقی لوگ کریں، یہ تو کر رہے ہیں ادھر، لیکن دوسری طرف مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو پوری کی پوری پارٹی بنی ہوئی ہیں. وہ تو کہتی ہیں میں جب چاہوں آپ کے بند کروا دوں گی، آپ کا روٹی پانی بند کروا دوں گی، آپ کی بجلی بند کروا دوں گی، ہیٹر بند کروا دوں گی، بستر غائب کروا دوں گی. تو اس کا مطلب ہے وہ تو اس کو فالو کر رہی ہیں. بے شک ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ مذاکرات نہیں کروا سکتی لیکن وہ تڑیاں چھڑیاں ضرور لگا رہی ہیں. دوسری جانب جی ایک فورس آ رہی ہے اور فورس میں انہوں نے کہا جی اب ہم کتے چھوڑیں گے اور جو احتجاج کریں گے لوگ ان پہ شہریوں پہ کتے چھوڑے جائیں گے. تو یہ کتے جو ہے وہ جناب اس طرح سے کام نہیں بنتا اور جو پہلے آپ کامیابی حاصل نہیں کرتے کہ وہ آئندہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گی. تو فی الوقت اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.